अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे हम अपने तमाम देखने वालों को। नाज़रीन, पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उसमें आज हमारे पास जो अच्छी खबर आई है वो IMF से रिलेटेड है कि वक्ती तौर पे हमें रिलीफ मिल गया, लेकिन इस खबर के सिवा जितनी भी खबरें हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा शकूक व शुबहात है। सियासी जमातें क्या कर रही हैं, सियासतदान क्या कर रहे हैं, कोई नहीं जानता। आम आदमी का पुरसाने हाल कोई नहीं है। इकॉनमी हमारी नोज डाउन कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे रहनुमा, हमारे सियासतदान राग अलाप रहे हैं कि सब कुछ बेहतरीन है, बहुत अच्छा है। जो सबसे ज्यादा तशवीशनाक बात है जिसके ऊपर बहुत जोरों से बात हो रही है वो है पीका एक्ट, क्योंकि पीका एक्ट के तहत शहरियों के जो खिलाफ है वो धड़ाधड़ मुकदमात का अंदराज हो रहा है, सहाफियों को घरों से उठाया जा रहा है। इसके ऊपर पीका एक्ट के ऊपर बात करेंगे। नेशनल असेंबली के अंदर भी इसको पेश किया गया और इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार है मज़हर अब्बास साहब। सर, बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आमिर साहब, बुरी खबरों का एक ढेर है, लेकिन अच्छी खबर मेरा ख्याल उससे शुरू करते हैं कि IMF से फाइनली कुछ ऑक्सीजन हमें मिलेगी। जी, ये एक बड़ी मुस्बत खबर है। इसके ऊपर तमाम लोगों का फिक्रमंदी थी कि IMF का ये हो जाए, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो वो हो गया है। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये एक ब्रीदर मिला है, मौका मिला है मुल्क के मामलात, इक़्तिसादी मामलात दुरुस्त करने के। ये जो तालियां बजाई जा रही हैं, मुबारकबाद दी जा रही है, शादियाने बजाए जा रहे हैं, ये सिर्फ इस वजह से हो पाया कि आपने रोल ओवर करवा लिए। आप बिल्कुल अभी भी जो है ICU में पड़े हुए हैं और बिल्कुल अभी भी जो है मामलात ख़ास तौर पे दोनों ज़राअत और इंडस्ट्री आपकी दोनों इस वक्त मुश्किल में है। इंडस्ट्री की ये है कि जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, जो रीढ़ की हड्डी होती है रोज़गार के लिए, वो जो है 1.87 मनफी में है, वो नीचे जा रही है। ज़राअत की पाँचों जो फसलें हैं वो कम जा रही हैं। कपास जो है 33% कम जा रही है और जो गंदम वैसे ही जो है वो 30 और 50% के हवाले बताया जा रहा है। और खुश साली चल रही है, बारिशें हो नहीं रही हैं और 40 से 44% जो है वो कम बारिशें हैं। किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। तो मगर हम इसके ऊपर तफसीलन जो बात दूसरे सेगमेंट में करेंगे। मैं चाहूँगा मज़हर साहब से, जो इससे भी मैं समझता हूँ ज़्यादा बड़ा मसला है, वो पीका का कानून है और उसके ऊपर जो अमल दरामद शुरू कर दी गई है। जब ये कानून जो है बना था, हम उसी वक्त से ये शोर मचा रहे थे कि ये एक बड़ा जालिम और शफ़ाफ़, गैर जमहूरी, गैर आइनी और गैर फितरी कानून है। और अब उसके दांत नज़र आने शुरू हो गए हैं कि लोग उठाए जा रहे हैं कि पुलिस वालों को एक टूल मिल गया है कि वो इसका बहाना बना के किसी को भी किसी वक्त भी धर लिया जाए। और जो यहाँ पे जो है ख़वातीन जो कि वीडियो जो किस तरह का एक पुलिस के ऊपर चेक होता था कि वो एक्सेस करते थे तो लोग उसकी एक वीडियो बना लेते थे। अब पुलिस के पास टूल है कि जो ही जिस मौके पे भी चाहें वो बनाएं। आम आदमी भी पकड़े जा रहे हैं, गुलकार पकड़े जा रहे हैं, अजीब अजीब एक मज़गा खेज किस्म की कहानियाँ। सबसे ज़्यादा ये है कि ये सहाफ़ी भाई हमारे जो हैं उनको इन्होंने पकड़ने का सिलसिला शुरू कर दिया है। पहले फरहान मलिक का सिलसिला चल रहा था, अभी एक वही मुराद हमारे कुलीग हैं उनको इसमें धर लिया गया है। मैं याद दहानी करा दूं कि पीका कानून के अंदर 3 साल के लिए कैद है और सुनवाई होते होते कई महीने लग जाएंगे। मैं चाहूँगा मज़हर इस पे आप ज़रा रोशनी डालें कि अब क्या सिलसिला शुरू हुआ है। जी शुक्रिया। देखिए, ये भी हमारा बहसियत कौम कितना बड़ा अलमिया है कि हम IMF पर भी खुश हो जाते हैं, जबकि IMF के बगैर हमें ज़िंदा रहना जो है चाहिए। लेकिन खैर, ये आमिर, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की 76 साल तारीख़ में मैंने बेशुमार मीडिया लॉज पढ़े भी हैं, देखे भी हैं। मेरा ख़्याल है इससे बदतरीन लॉ नहीं है कोई। और ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा कि ये इससे सिर्फ सहाफ़ी इफ़ेक्ट हो रहे हैं। ये एक ऐसा कानून बना दिया गया है अब इस ताज़ा तरीन अमेंडमेंट्स के बाद कि ये बेसिकली किसी भी शख्स के ख़िलाफ़ किसी भी वक्त इस्तेमाल हो सकता है। इसमें इतनी ऐसी खौफनाक किस्म की क्लॉजेज़ हैं कि जो ये कोई भी जिसको भी आप चाहें अपनी गिरफ्त में ला सकते हैं। लिहाजा इट्स एन एंटी पीपल लॉ। और ये जो लोग लेकर आए हैं ये कानून, मुझे नहीं पता इनकी हुकूमत कब तक रहेगी, जब तक भी रहे हुकूमत,
لیکن مجھے اس دن کا انتظار ہوگا جب یہ قانون ان پر اپلائی ہو، اور یہ جب اپوزیشن میں ہوں پھر یہ دیکھیں گے کہ اس قانون پر، اور یہ ہم ماضی سے کیونکہ سبق نہیں سیکھتے، ہم جب 2016 میں لائے تھے اس وقت بھی ہم نے یہی بحیثیت صحافی ہم نے وارن کیا تھا. پھر جب فواد چودھری صاحب پیکا آرڈیننس لے کر آئے اس وقت بھی یہی وارن کیا تھا کہ یہ جس وقت چاہیں گی حکومت ریاست اس وقت کسی کے خلاف بھی استعمال کرے گی. لیکن اب جو یہ امینڈمنٹس آئی ہیں، یہ چیزیں آئی ہیں فیک نیوز کے نام پہ، ڈس انفارمیشن کے نام پہ، یہ جس طریقے سے پکڑا گیا ہے، اب بھی جن طریقے سے مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں، چاہے وہ ایف آئی اے ہو، پولیس ہو، کوئی بھی واقعہ ہو. اسلام آباد میں ابھی ایک واقعہ ہوا جس کا کوئی بھی جرنلزم اس سے تعلق نہیں تھا، اٹھا لیا آپ نے، بند کر دیا اس میں. تو اٹس این اوپن ایف آئی آر فار ایوری ون اینڈ اینی ون. یہ ایک ایسی اوپن ایف آئی آر ہے. مجھے یاد ہے کہ جب ذوالفقار والا پی آئی اے ہائی جیکنگ ہوئی تھی تو فیروز آباد کراچی کے ایک تھانے میں ایک ایف آئی آر تھی جس کو اوپن ایف آئی آر کہا جاتا تھا. اور وہ اوپن ایف آئی آر یہ ہوتی تھی کہ پیپلز پارٹی کے کسی بھی لڑکے کو آپ نے پکڑ لیا تو اس پہ اور کوئی مقدمہ ہو نہ ہو، ہائی جیکنگ کا میں کہیں نہ کہیں سہولت کاری کا مقدمہ ضرور اس پہ ڈال دیا جاتا تھا، اور اس کو ذوالفقار کا ڈکلیئر کر کے فیروز آباد تھانے کی ایف آئی آر اس کے اوپر ڈال دی جاتی تھی. یہ بالکل اسی طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں، اور یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ چیز جو ہے بہت ہی ڈینجرس ہے. شروع میں احتجاج ضرور ہوا، لیکن ایسا لگ رہا ہے، مجھے ایسا تاثر مل رہا ہے کہ جیسے صحافتی تنظیموں نے، میڈیا اسٹیک ہولڈرز نے ایک طریقے سے اس کو قبول کر لیا ہے. اور میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو مومنٹم شروع ہوا تھا وہ مومنٹم ہم مینٹین نہیں کر پائے. جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی تمام میڈیا اسٹیک ہولڈرز کی مل کے بنی تھی، اور حکومت سے انیشلی مذاکرات بھی ہوا اور حکومت نے بٹرے کیا اس کے بعد. لیکن اس وقت آپ سچویشن دیکھیں تو اس وقت نہ حکومت انٹرسٹڈ ہے کہ وہ صحافتی تنظیموں سے بات کرے، کیونکہ کوئی پریشر ہی نہیں ہے، کوئی دباؤ ہی نہیں ہے. اور صحافتی تنظیموں کا بھی یہی حال ہو گیا ہے کہ وہ اس معاملے کو سنجیدگی سے لے ہی نہیں رہی. یہ فرحان ملک والا جو کیس ہے کہ آپ نے ایک دن اٹھایا، اس کو پہلے تو آپ نوٹس دے کے بلواتے رہے، پھر ایک دن لا کے بیٹھا دیا، پھر آپ نے اس پہ ایک مقدمہ قائم کیا، اس مقدمے میں اس کو پیش کیا گیا، اس کا آپ نے فزیکل ریمانڈ لیا. اس کے بعد جب سیکنڈ ٹائم پیش کیا تو اس نے جوڈیشل کسٹڈی کر دی، لیکن وہ جیل پہنچا ہی نہیں. اس کو پھر ایف آئی اے کی کسٹڈی میں لے لیا، اور اب ایک نیا مقدمہ قائم ہو گیا. وہی پرانی چیزیں، وہی پرانے طریقہ کار، طور طریقے. اب مجھے نہیں پتا کہ جو وحید مراد اسلام آباد کا جرنلسٹ پکڑا گیا ہے اس پہ ایگزیکٹلی ایف آئی آر کیا ہے. دیکھیے میں یہ جو اس پہ ایف آئی آر یہ ہے کہ اختر مینگل نے ایک ٹویٹ کی تھی. انہوں نے ان کی ہی ٹویٹ کو کے مواد کو آگے پیش کیا تھا، تو ان پہ یہ الزام ہے. مگر مظہر جو آپ یہ کہتے ہیں جب کہ پاکستان کی 77 سالہ تاریخ میں اتنا گندا قانون کوئی نہیں آیا، تو میں صرف لوگوں کی یاد دہانی کے لیے، ہم نے بچپن میں سنتے تھے ایوب خان کے دور، تھوڑا سا بہت چھوٹا تھا میں تو، آپ بھی تھے، مگر ہم نے ضیاء-ال-حق کا ماشاءاللہ بھگتایا ہوا ہے. اور ہم سمجھتے تھے کہ پاکستان میں اس سے برا دور نہیں تھا کہ لوگوں کو، صحافیوں کو کوڑے مارے گئے، اٹھائے گئے، مارے گئے، قلعوں میں ان پہ تشدد کیا گیا. پھر ہم نے بعد میں بھی جو ہے مشرف کے دور میں بھی بھگتا اور بھی بھگتا. اس وقت کہنے کو جمہوری دور ہے اور ایسا قانون نہیں ہے، لوگوں کو ابھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ قانون ہے کیا. بھول جاتے ہیں لوگ کہ 3 سال کے لیے اس کے اندر قید ہو سکتی ہے. اپنی مرضی کے جج ہیں گورنمنٹ کے لگائے ہوئے، اپنی مرضی کا ٹائم فریم ہے، اپنی مرضی کی قانون کی تشریح ہے، اور جب ان کو دھر لیا جائے گا تو ان کی جو سنوائی ہے وہ سپریم کورٹ میں ہوگی، اور سپریم کورٹ میں وہ ہوتے ہوتے کئی مہینے لگ سکتے ہیں. جب تک اب یہ رمضان کا مہینہ ہے، آگے عید آنے والی ہے،
تو ان بیچاروں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ شروع میں صحافی برادری نے اس کے خلاف وہ شروع کیا ہوتا اور گورنمنٹ نے بھی اس کے بعد یہ اشارہ دیا پہلے کہ نہیں جی ہم خود بھی شاید واپس چلے لیں یا تبدیل کر دیں. اب سب خاموش ہو کے بیٹھ گئے ہیں. مظہر کیا کیا جائے؟ نہیں یہی دیکھیں جو مجھے نہیں پتا کہ کیا یہ لوگ وہ کر رہے ہیں. میں نے تو پہلے بھی ان کو تجاویز دی تھیں, اب بھی یہ کہتا ہوں. دیکھیے جو ڈس انفارمیشن جو گورنمنٹ کا ویو ہے, چلیں اس کو لے لیتے ہیں کہ جی ڈس انفارمیشن اور فیک نیوز کا ذریعہ ہے. یہ فیک نیوز کیسے پھیلتی ہے؟ فیک نیوز یا ڈس انفارمیشن اس وقت پھیلتی ہے جب آپ انفارمیشن کو روکتے ہیں. اور یہ تاریخی طور پہ بالکل مسلمہ حقیقت ہے کہ ڈس انفارمیشن ہمیشہ انفارمیشن پر پابندی لگانے کی وجہ سے پھیلتی ہے. لیکن چونکہ آپ انفارمیشن چھپا رہے ہیں, آپ انفارمیشن نہیں دے رہے, تو لوگ ان خبروں پہ بھی یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں, ان ویڈیو پہ بھی یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں, ان فوٹیج پہ بھی یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں جو شاید جو ہے پرانی ہوں, وہ ہوں, بعد میں آپ وضاحتیں کرتے رہیں. تو آپ حقیقت کیوں چھپا رہے ہیں؟ آپ فیکٹس کو کیوں چھپا رہے ہیں؟ جب آپ اسکرین بلینک ہوگی, جب اسکرین پہ ان واقعات کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہوگا, تو پھر لوگ اس تذکرے کے بارے میں سننے کے لیے وہ کوئی بھی ایسا فورم نظر آئے گا انہیں جہاں انہیں وہ انفارمیشن مل رہی ہو, تو وہ اس طرف چلے جائیں گے, اس پہ یقین کرنا بھی شروع کر دیں گے. تو آپ تو ڈس انفارمیشن پھیلوا رہے ہیں, آپ تو فیک نیوز پھیلوا رہے ہیں, بجائے اس کے کہ فیک نیوز کا توڑ مور انفارمیشن ہو, بجائے اس کے کہ ڈس انفارمیشن کا توڑ مور انفارمیشن ہو. جب آپ انفارمیشن کو ہی کل کر رہے ہیں تو پھر آپ خود ایک ذریعہ بن رہے ہیں فیک نیوز کا, پھر ایک ذریعہ بن رہے ہیں آپ ڈس انفارمیشن کا. اب یہ باتیں حکومتی وزراء کو, وزیر اعظم کو, ریاست کو کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی, میں اس سے یہ بتانے سے قاصر ہوں. ہاں یہ ضرور کہوں گا کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو بالکل ایک اپنی ارجنٹ میٹنگ بلانی چاہیے, ایک فوری طور پہ اس چیز کی طرف دیکھنا چاہیے کہ اب چونکہ یہ اس قانون پہ عمل درآمد شروع ہو گیا ہے اور ایز ایکسپیکٹڈ جیسے کہ تھا کہ یہ صرف ایک طبقے کو متاثر نہیں کرے گا بلکہ کئی طبقات کو متاثر کرے گا, اور ہمیں آہستہ آہستہ اس کے جو ہے اشارے مل رہے ہیں. تو آئی ڈونٹ نو کہ میں تو کیونکہ ایک صحافتی تنظیموں کا ایک ادنا سا کارکن ہوں, تو میں یہ کہہ ہی سکتا ہوں کہ میرا خیال ہے اٹ از ہائی ٹائم کہ دے شوڈ سٹ ٹوگیدر اور اس کو دیکھیں. اور حکومت کو بھی یہی مشورہ دیتا ہوں کہ حکومت جو ہے اس چیز کو سمجھے کہ وہ ہمیشہ حکومت میں نہیں رہیں گے, ان چیزوں کو سمجھیں کہ آج پارٹی کی حکومت ہے, کل نہیں ہوگی. بات آج ہی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ادنے سے کارکن مظہر آپ 30-40 سال سے صحافیوں کے حقوق کے لیے, انسانی حقوق کے لیے ہمیشہ ہر قسم کی تحریک کا حصہ رہے ہیں, لیڈ کرتے رہے ہیں. ہم بھی آپ کے شامل باجا رہے ہیں, آپ کی لیڈرشپ کے اندر شامل رہے ہیں, مگر ہمیشہ آگے آپ کو رکھا ہے. تو بالکل مجھے پوری امید ہے کہ ہم اپنے برادری میں لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے, اور درمیان میں جو تھوڑا سا ایک اس کو ایزی لے لیا تھا, یہ اب یہ اس کے دانت نظر آنے شروع ہو گئے ہیں. اس سے پہلے کہ ہمارے گھر تک آگ آ چکی ہے, یہ نہیں ہے کہ گھر تک آگ آ چکی ہے, اس کو فوری طور کے اوپر کرنا ہوگا. میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ یہ امید کرنا, خاص طور پہ جب یہ بھی حال ہی میں یہ دہشت گردی کی جب لہر چڑھی, تو آف کورس ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت ایک لمیٹیڈ ایک آن گوئنگ آپریشن جب ہوتا ہے اس کی مگر ایک لمیٹیڈ انفارمیشن بڑا دینا ضروری ہوتا ہے. یہ ایک بنیادی منطق کی بات ہے, ورنہ اسپیکولیشن بڑھتی ہے, لوگ ایگزیجریٹ کرتے ہیں, مبالغہ کرتے ہیں, اور فیک نیوز پروان چڑھتی ہے. ہمارا تو یہ مسئلہ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھے, ہم آپ کے ساتھ مل کے اس سے بھی زیادہ فیک نیوز کے خلاف ہیں. ہمارے یہاں کوئی نہیں سنتا. مظہر عامر, ہم نے جو ہے ہمارے لوگوں نے, دوستوں نے اس طرف از خود کارروائی کی ہے. ہم نے خود چیزوں کو روکا ہے, ہم نے خود چیزوں کو کنٹرول کیا ہے. مثلا جب شروع میں ٹیلی ویژن پہ بہت زیادہ بالکل ایک بلینکٹ لائیو کوریج ہوتی تھی,
کوئی کیونکہ جس وقت دہشت گردی بہت زیادہ شہروں میں پھیل گئی تھی تو اس وقت اکثر یہ ہوتا تھا کہ مجھے یاد ہے کہ لاہور میں ایک بہت بڑا انکاؤنٹر ہوا تھا، کئی گھنٹے چلا تھا، اس کی لائیو کوریج دکھانی شروع کر دی تو اس میں اس کے بعد یہ اندازہ ہوا کہ ہم یہ جو لائیو کوریج کر رہے ہیں اس میں ہم یہ دکھا رہے ہیں کہ پولیس یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی موومنٹ کیا ہو رہی ہیں، تو یہ لائیو کوریج تو جو اندر لوگ ہیں جو ان کارروائیوں میں حصہ لے رہے ہیں ان کے لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے تو وہ تو اپنے لوگوں کو انفارم کر دیں گے. تو پھر از خود یہ کسی حکومت نے اس نے نہیں کہا، از خود ڈائریکٹر نیوز وغیرہ جو تھے انہوں نے ایک اپنا کوڈ بنایا، انہوں نے کہا جی ہمیں خون پت لت پت لاشیں ہوتی ہیں ان کو نہیں دکھانا چاہیے، ہمیں بہت زیادہ جو ہے اس طرح کی گروسی پکچرز نہیں دکھانی چاہیے، ہمیں لائیو کوریج میں اس چیز کا احتیاط کرنا چاہیے کہ اگر کوئی انکاؤنٹر ہو رہا ہے تو ہم اس کی لائیو کوریج ایسی نہ دکھائیں کہ جس کا فائدہ دہشت گردوں کو ہو. یہ ساری چیزیں ہم نے خود اپنے اوپر اپلائی کی. پھر یہ ڈیلے سسٹم کیونکہ لائیو کوریج میں کوئی بھی جملہ جا سکتا ہے تو اس کو بہتر ہے کہ اگر آپ ریکارڈنگ نہیں کر رہے لائیو کر رہے ہیں تب بھی اس میں 10 12 15 سیکنڈ کا جو ہے ڈیلے سسٹم ڈالا جائے تاکہ کوئی غلط چیز نہ چلی جائے. پھر ایڈیٹوریل بورڈز کے کچھ جگہوں پہ بنے کچھ جگہوں پہ نہیں بنے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہم نے کسی کے کہنے پر نہیں بلکہ از خود کی ہیں، اداروں نے از خود اپنے اوپر جو اپلائی کی ہیں. تو ہم تو از خود ان چیزوں سے ورڈ ہیں، لیکن جو حکومتیں ہیں جو سرکار ہے وہ جب قوانین لے کر آتی ہے تو وہ ایسے قوانین ہیں جس سے ریگولیٹ نہیں کرنا ہوتا، جس کا مقصد جو ہے اپنے مخالفین کا گلا دبانا ہوتا ہے، جس کا مقصد آزادی اظہار اور آزادی رائے پر پابندی لگانا ہوتا ہے، اور وہ قانون کے دائرے میں رہ کے قانون کے جو ہے اس کو ایک طریقے سے قانون کو سامنے رکھ کے کی جاتی ہے. اب مجھے بتائیں کہ اگر کسی پر آپ نے کوئی قانون اپلائی کرنا ہے، میں نے کوئی وائلیشن کی، آپ نے میرے پر مقدمہ کیا، آپ کا رائٹ ہے، لا ہے، آپ نے کر لیا، مجھے عدالت میں پیش کیا، میرا ریمانڈ لیا، پھر میرا ٹرائل چلا، مجھے سزا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ عدالت کا کام ہے. تو میرے خیال میں پیکا سے میں نے تو یہ کہا ہے کہ آپ 2016 سے پیکا ہے نا، مجھے 2016 سے 2025 تک بتا دیں فیک نیوز کتنے فیصد رکی ہے، ڈس انفارمیشن کتنے فیصد رکی ہے. کیا مسلم لیگ نون کے پہلے دور میں ڈس انفارمیشن رکی جب انہوں نے یہ لے کر آئے تھے؟ کیا 2018 سے 2022 تک عمران خان کے دور میں رکی جب ان کے آرڈیننس لے کر آئے تھے؟ کیا اب روک پا رہے ہیں آپ اس چیز کو؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غیر مؤثر قانون ہے، اس کا اثر صرف اس پہ ہوتا ہے جو آپ کے مخالفین آپ اسے ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے حکومت اس چیز کو مانے نہ مانے، وہ تو کیونکہ اس سے پہلے بھی کالے قوانین اس ملک میں آتے رہے ہیں، موجود ہیں، ایک کالا قانون اور آ گیا ہے، اس کو بھی ہم دیکھ لیں گے یہ ہم پر کتنے سالوں اپلائی ہوتا ہے نہیں ہوتا اس کو. لیکن یہ جو قانون لے کر آئے ہیں یہ صرف صحافیوں کے لیے نہیں ہے، یہ بات صحافی اپنے ذہن سے نکال دیں کہ یہ صرف ان پر اپلائی ہوگا. ان پہ زیادہ ٹارگٹ اس لیے ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ ایک لوگوں کی آواز ہوتے ہیں، لوگ ان کی رائے دیکھتے ہیں، ان کی رائے سنتے ہیں، لیکن یہ کوئی بھی شخص کسی کے اوپر بھی اپلائی کر سکتا ہے. اتنا بلینکٹ، اتنا جو ہے وہ وسیع اس میں جو ہے طاقت دے دی گئی ہے، پاور دے دی گئی ہیں. ابھی وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے. مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی عامر صاحب. جی مظہر، میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ یہ جو گورنمنٹ کے آبجیکٹیوز ہیں، جو مقصد ہے، وہ اس سے پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے کہ مثال بنا دیں آپ اور ڈرا دیں لوگوں کو، تو یہ ارشد رشید کی شہادت سے یہ سلسلہ شروع ہوا. اس کے بعد سے یہ معاملہ رکا نہیں ہے بلکہ پھیلا ہے. اور ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مل کے ہم آپ سے زیادہ فیک نیوز کے خلاف ہیں. ہم بھی جو پروفیشنل جرنلسٹ ہے اور جو مین سٹریم کے اندر بیٹھا ہوا ہے، آپ ہمیں بھی کمزور کر رہے ہیں. جب بالکل روک دیا جاتا ہے، ٹوٹل خبر کی بیان کر دیا جاتا ہے، تو ہماری بھی ویلیو نہیں رہتی ہے. یا ہمارے دوست جو ہیں، کولیگ ہیں، وہ سوشل میڈیا کی طرف راغب ہوتے ہیں، یا پھر جو ہے لوگ ٹی وی کم دیکھنا شروع ہو گئے ہیں، ہم اور کمزور ہوتے ہیں. دوسرا یہ کہ اس کے ڈیٹرنس کا ایشو نہیں بن رہا.
جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ جی ایچ کیو کے اوپر جب حملہ ہوا تھا دہشت گردی کا، اس وقت بھی لائیو دکھایا گیا، تو ہم نے حکومت کے ساتھ مل کے وہ جو ایس او پیز بنائے کہ کیسے لائیو آپریشن کو، جس سے کہ مدد نہ ہو دہشت گردوں کی، ان تک کوئی انفارمیشن نہ جائے، تو رولز اب بھی تیار ہیں۔ پر یہاں پہ ایک مزاج ہے کہ حکومت، جس طرح آپ نے کہا کہ ہٹ درمی ہے، اور پتہ نہیں کون لوگ ہیں، کیا ان کی سوچ ہے، بالکل ایک لگتا ہے کہ آئرن کرٹن ہے جس کے بعد باہر جو ہے آواز جاتی ہی نہیں ہے۔ مظہر دیکھیں، اب یہ لے آئے نا، اب اس پہ عمل بھی کروا رہے ہیں، اس کو وہ ریویو کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں وہ ان کی مرضی ہے۔ مجھے تو انتظار ہوگا کہ شاید اگلے 2 سال میں میں اور آپ یہی ہوں گے، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، لیکن دیکھیں گے کہ کتنی فیک نیوز ختم ہوتی ہے۔ ابھی آپ نے یہ چیزیں کی، کتنی کیا رک گئی، کیا ویڈیوز آنی رک گئیں، کیا یہ چیزیں روک دی گئیں۔ اس سے پہلے بھی بارہا میں یہ بات کرتا رہا ہوں آپ کے پروگرام میں بھی، ادروائز بھی آپ خود اس کا حصہ تھے، جب ہم نے اس وقت ڈیجیٹل میڈیا کا اتنا ایکسپوجر نہیں ہوا تھا تو ہم نے ان کو بتایا تھا کہ کمپلینٹس کمیشن بنا دیں، میڈیا کمپلینٹس کمیشن بنا دیں، نہیں بنایا۔ اس کے بعد آنے والی حکومتوں کو بھی کہا کہ بنا دیں، نہیں بنایا۔ یہ جو ایک بیوروکریٹک اسٹائل کا قوانین لائے جاتے ہیں کہ ایک طریقے سے جس طرح ہمارا کہا جاتا ہے کہ بس یہ قانون ہے، اس میں ان کی پکڑ ہو جائے گی، تو پکڑ تو رہے ہیں وہ، شاید ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو سزا بھی دے دیں، کچھ لوگوں کو سزائیں بھی ہو جائیں، یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی۔ ان ساری چیزوں کے باوجود میں پھر حکومت سے کہتا ہوں، اس طرح کے اقدامات سے فیک نیوز نہیں رکتی، فیک نیوز بڑھتی ہے، ڈس انفارمیشن بڑھتی ہے۔ آپ خدا را ان چیزوں کو سمجھیں۔ آپ کا جو یہ انداز حکومت ہے، یہ انداز حکومت جو ہے یہ کسی بھی طریقے سے چیزوں کو ریگولیٹ نہیں کر رہے آپ۔ دنیا بھر میں سبکی ہو رہی ہے، دنیا بھر میں اس چیز کو جس نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستانی میڈیا میں کس طریقے کی پابندیاں لگ رہی ہیں، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرا خیال ہے گورنمنٹ ہے، اور ابھی جب اسلام آباد میں پی ایف یو جے کی بی ڈی ایم ہوئی تھی، جو 2 سالہ اجلاس ہوتا ہے، اس میں خود بی ڈی ایم نے جو بائی اینول ڈیلیگیٹس میٹنگ تھی، اس میں انہوں نے پی ایف یو جے کو یہ کہا کہ آپ ایک ٹراپاٹائٹ مذاکرات کریں جس میں حکومت بھی ہو، اپنا جرنلسٹوں پی ایف یو جے بھی ہو، اور دیگر میڈیا اسٹیک ہولڈرز ہوں، وہ بیٹھ کے چیزوں کو دیکھیں، اسٹڈی کریں، ریویو کریں، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس طرح کے بدترین قانون کو لانے سے آپ نے وہ سارے راستے بند کر دیے۔ ٹھیک ہے، آپ کے پاس پاور ہے، اور جس کے پاس پاور ہوتی ہے، جس طرح کہتے ہیں کہ آپ ایبسلوٹ پاور بھی لے لیں، لیکن پھر ہم بھی یہی ہیں، آپ بھی یہی ہیں، ہم دونوں دیکھیں گے کہ ڈس انفارمیشن آپ کس حد تک روک پاتے ہیں، فیک نیوز کس حد تک روک پاتے ہیں۔ یہ چیزیں اس طرح کے ماضی میں جو لوگ تھے جو قوانین لے کر آتے تھے، اس میں ان کو کس حد تک کامیابی ہوئی وہ دیکھ لیں، آپ اٹھا لیں، پریس کا زمانہ اٹھا لیں، پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس کا زمانہ اٹھا لیں، الیکٹرانک میڈیا میں پیمرا کا زمانہ اٹھا لیں، اور کئی قوانین اٹھا لیں۔ ایک قانون لائے آپ پریس کے لیے پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس، ایک قانون لائے آپ الیکٹرانک میڈیا کے لیے پیمرا، اور اب آپ یہ پیکا لے آئے ہیں۔ تو ان چیزوں سے فائدہ نہیں، حکومتوں کو نقصان ہوتا ہے، یہی کہہ سکتا ہوں، اور اس حکومت کو بھی اس طرح کے اقدامات سے فائدہ نہیں نقصان ہو رہا ہے۔ مظہر، صحافیوں نے، ہم نے جو اپنی ایک تحریک جو روک دی تھی، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اعظم تارڑ صاحب نے یہ ایک بیان دیا تھا کہ جی ہم ہو سکتا ہے اس قانون کو واپس لے لیں گے، یا یہ امینڈمنٹس جو ہیں ان کو کم از کم تبدیل کر دیں گے، یا ان میں سے کچھ جو سخت یا غلط ترامیم ہیں ان کو واپس لے لیں گے۔ تو میرا خیال اب تو بات چیت والا مسئلہ نہیں رہ گیا، انہوں نے ٹھوک کے یہ اس پہ عمل درآمد شروع کر دیا ہے، لوگ اٹھائے جانے شروع ہو گئے ہیں۔ اور صحیح آپ بات کر رہے ہیں، یہ صحافیوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری سول سوسائٹی کا مسئلہ ہے۔ کوئی آدمی بھی کسی وقت بھی اٹھایا جائے گا، اور اس کو مہینوں تک اس کو پتہ نہیں، اس کے خاندان کو پتہ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی سنوائی نہیں رہ گئی، کوئی آئین کے بھی بنیادی تقاضے پورے نہیں کیے گئے۔ یہاں یہ تحریک شروع کرنی پڑے گی، مزاحمت سے ہی یہ چیز واپس ہوگی۔ بات چیت والے تو حکومت نے کوئی کسر چھوڑی ہی نہیں ہے۔
دیکھیے پریشان کن بات ہے. چلیں یہ تو جو آپ نے ابھی گرفتاریاں کی ہیں یہ پیکا کے تحت کی ہیں, تو یہ جو ایک انڈکلیئرڈ کنٹرولڈ ہے, ایک انڈکلیئرڈ سینسرشپ ہے, ایک انڈکلیئرڈ ڈائریکٹیوز ہیں, یہ تو پیکا ویکا کیا, یہ تو کسی قانون کے تحت نہیں ہے, بٹ اٹ از دیئر. تو میرا خیال ہے جو آج میڈیا پر وقت ہے, میں نے تو بہت برے وقت دیکھے ہیں, جس طرح آپ نے بھی مثالیں دی, ہم نے سینسرشپ بھی دیکھی ہے, ہم نے جو ہے صحافیوں کی گرفتاریاں بھی دیکھی ہیں, صحافیوں پہ مقدمات چلتے بھی دیکھے ہیں, صحافیوں کو سزائیں ہوتے ہوئے بھی دیکھی ہیں, لیکن ہر چیز کا پتہ ہوتا تھا, سینسرشپ کا بھی پتہ ہوتا تھا, پریس ایڈوائس کا بھی پتہ ہوتا تھا. آج کی مسلم لیگ نون کی حکومت ان سارے اقدامات کو اگر درست سمجھتی ہے, پیپلز پارٹی کی حکومت جو اس حکومت کی ایک حلیف ہے اس سب کو درست سمجھتی ہے, ایم کیو ایم جو اس حکومت کا حصہ ہے وہ اگر ان ساری چیزوں کو درست سمجھتی ہے, تو یہ ساری جماعتیں یاد رکھیں کہ جب وہ اپوزیشن میں ہوں گی تو یہی قوانین ان کے کارکنوں پر بھی لاگو ہوں گے, ان پر بھی لاگو ہوں گے. لیکن اس وقت پھر جب وہ ارد گرد دیکھیں گے تو ان کے ساتھ کھڑے ہونے والا کوئی نہیں ہوگا. تو اس وقت سے میرا خیال ہے آج کا وقت پھر بہتر ہے کہ آپ بیٹھیں, مل بیٹھ کر آپ کی جو ریزرویشن ہے وہ سامنے رکھیں, ہم اپنی جو کنسرن ہے وہ سامنے رکھیں اور کوئی بیچ کا حل نکالیں. مظہر سب سے زیادہ تکلیف تو پیپلز پارٹی کی ہوتی ہے کہ پیپلز پارٹی جو مرضی وہ کر لیں, مگر ان کی ایک جمہوری تحریک کے اندر حصہ اور جو انسانی حقوق کے لیے ایک سٹرگل, مگر اب جس حال پہ آ گیا اور مجھے شرم آتی ہے اور تکلیف بھی ہوتی ہے کہ بلاول بھٹو نہ صرف کہ اس کے اوپر خاموش ہیں, اس کا حصہ بھی ہیں اور روز کوئی نہ کوئی بھاشن بھی دے رہے ہوتے ہیں. پتہ نہیں وہ ان کو اپنی والدہ کی ساری باتیں بھول گئی ہیں, اپنے نانا کی بھول گئی ہیں, یا کس دنیا میں رہ رہے ہیں یہ. میں نے کہا یہی میں نے وہی ابھی ساری پارٹیوں کی مثال اسی لیے دی, اور پیپلز پارٹی بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ پیپلز پارٹی کی لانگ اسٹرگل کو ہم سامنے دیکھیں, پیپلز پارٹی 73 کے کانسٹیٹیوشن کو ہم سامنے دیکھیں, پیپلز پارٹی کا نیوز پیپر امپلائیز ایکٹ کے سلسلے میں لیجسلیشن دیکھیں. ٹھیک ہے بھٹو صاحب کے دور میں بھی بہت سے اخبارات رسائل بند ہوئے, اس وقت بھی تحریک چلی تھی اور اسی چیز کے خلاف چلی تھی, لیکن پھر بے نظیر بھٹو کا دور بھی ہم نے دیکھا, پھر ان کے 2 ادوار بھی ہم نے دیکھے, آصف علی زرداری 2008 سے 2013 تک کا بھی ہم نے دور دیکھا جس میں نسبتاً ہمیں وہ پابندیاں نظر نہیں آتی. لیکن 2016 آنورڈ آج پیپلز پارٹی, مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ پیپلز پارٹی کیوں اس کی حصہ دار بن گئی, اور اگر وہ حصہ دار بن گئی ہیں کسی دباؤ کے تحت بن گئی ہیں تو یہ کیونکہ قانون تو پھر فار آل ٹائم ٹو کم ہوتا ہے انٹل انلیس وہ ختم نہ کر دیا جائے. تو اگر یہ قانون فار آل ٹائم ٹو کم ہے, ٹھیک ہے ہمارے اوپر لاگو ہو جائے گا, ہمارے بہت سے ساتھی پکڑے بھی جا سکتے ہیں, کوئی کون کس وقت پکڑا جاتا ہے کس وقت ہوتا ہے سب کچھ ہوگا, لیکن ہم تو یہ چیزیں جھیل جائیں گے. لیکن کل پھر جب آپ یہ کہیں گے نا کہ ہمیں یہ قانون منظور نہیں ہے, تو پھر جو ہے آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ یہ قانون بنانے میں آپ حصے دار تھے. کل جب آپ کے لوگ, آپ کے لیڈرز, آپ کے کارکن, آپ کے سپورٹر جو ہے اس قانون کی زد میں آئیں گے, تو پھر یہ ضرور سوچئے گا کہ یہ قانون آپ نے ہی بنایا تھا, کہیں باہر سے نہیں, گھر سے اٹھا ہے فتنہ, شہر میں اپنے ہی دفتر سے اٹھا ہے فتنہ, یہ یاد رکھیے گا. 1.5 منٹ. بالکل مظہر, بس یہ کیا کہیں کہ بے حسی ہے, بے شرمی ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ ان قوانین کے زد میں رہے ہوئے ہیں, سب کچھ انہوں نے دیکھا ہوا بھی ہے اور اپوزیشن میں یہ بھگتتے بھی رہے ہیں, مگر پھر بھی جب اختیار, طاقت اور جب پاور آتی ہے سب بھول جاتے ہیں اور بالکل یاد نہیں رہتا. کتنی پرانی تقریریں دکھا کے کہ جناب یہ آپ کہتے تھے, کیا کہتے رہے ہیں اور اب کیا کر رہے ہیں. مگر تاریخ کا ایک سبق ہے, اور جو کہ نہیں یہ سیکھتے, بس کیا دعائیں کی جا سکتی ہے
اور اب تو ٹائم آ گیا کہ دوا بھی کچھ نہ کچھ کرنی پڑے گی. آپ اور ہم جو ہے میرا حل کمیونٹی کے لوگوں کو اکٹھا کر کے اس پہ بات چیت کا موقع آ گیا ہے کہ شروع کریں گے. بہت بہت شکریہ مظہر عباس. تھینک یو سو مچ مظہر عباس صاحب کا بے حد شکریہ. ابھی وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے. پاکستان کی اکانومی, ملکی معاشی مسائل اور IMF سے جو وقتی طور پہ ریلیف مل سکا, اس کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں. اس وقت ہمیں اسٹوڈیوز میں سینئر سیاستدان ہیں دانیال عزیز صاحب, انہوں نے جوائن کیا ہے. دانیال صاحب بے حد شکریہ آپ کے وقت کے لیے. عامر صاحب, میں شباشی صاحب کو سن رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے ناقدین بڑی تنقید کر رہے تھے, منی بجٹ آئے گا, منی بجٹ آئے گا. دیکھیے نا, ہم نے تو کمال کر دیا ہے. جی, منی بجٹ تو کئی دفعہ آ چکے. جب آپ کوئی بھی کسی قسم کا بھی جو بجٹ کے اندر چیزیں اناؤنس نہیں کی ہوتی ہیں, کوئی بھی ٹیکس کے اندر رد و بدل کرتے ہیں, اس کو منی بجٹ ہی کہا جاتا ہے. پر بہرحال بڑی اچھی بات ہے, مثبت خبر ہے کہ IMF کا جو ایگریمنٹ ہو گیا ہے. مگر دانیال صاحب, جس طریقے سے ڈھول پیٹا جا رہا ہے, مبارکبادیں دی جا رہی ہیں, شادیانے بجائے جا رہے ہیں, تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ آؤٹ آف دا ووڈز آل از ویل, اور اب دودھ اور شہد کی نہریں بہنی شروع ہو جائیں گی. ایسے بالکل نہیں ہے جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ چاہے جو بھی کہیں, لیکن در حقیقت منی بجٹ انہوں نے دیا ہے وہ ایسے کہ جو PDL ہے, پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی, اس کے اوپر جو 10% ریڈکشن ہونی تھی, لوگوں کو ریلیف ملنا تھا, وہ انہوں نے نہیں دی, کیونکہ ان کے لیے ان کے پاس بنیادی طور پر بجلی کا کوئی حل نہیں ہے. ابھی ایک ونٹر پیکج دیا 2 مہینے کا, اور اب یہ PDL کم نہ کر کے لوگوں کو جیسے کہ بڑی مہربانی کر رہے ہیں, انہی کی جیب میں سے نکال کے جو پیسے چوری ہو رہے ہیں وہ تو نہیں روک سکے, اس آنکھ میں اور 180 بلین جھانکنے لگے ہیں. تو یہ 180 بلین کا تو منی بجٹ بالکل ہے, وہ چاہے جو مرضی کہتے رہیں, اور اس سچ سے وہ نہیں چھپ سکتے, کیونکہ یہ تو سارے پاکستان کو بتایا جا رہا تھا کہ 8.5 روپے جو ہے پر یونٹ بجلی کم کی جائے گی. 23 مارچ کو اناؤنسمنٹ ہوگی, وہ بھی نہیں ہوئی, اور 10 روپے جو ہے نا لیوی کا 60 روپے پہلے تھا, 70 روپے کر کے پر لیٹر وہ بھی کر دیا. آپ حیران ہوں گے, جو بات مجھے ایک عجیب سی لگتی ہے کہ سمجھتے ہیں کہ سننے والے سارے ہی بیوقوف ہیں. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ سولر کی وجہ سے عام صارفین کو 150 ارب روپے کا نقصان ہو گیا, اس لیے ہم ایکشن لینے لگے ہیں. او بھائی, سولر آپ کا کیا خیال ہے, وہ بجلی مہنگی کرنے کے لیے لگا ہے؟ سولر تو لگا اس لیے کیونکہ آپ نے بجلی اتنی مہنگی کر دی ہے. لوگوں نے تو اپنی جان چھڑائی ہے. کون خرچنا چاہتا ہے 10, 15, 20 لاکھ روپے اپنے چھت کے اوپر سولر لگوانے کے لیے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ یہ لوگوں نے اپنی زبان دانتوں کے نیچے دے کے, بیچاروں ناک میں سے خون نکل کے انہوں نے ایک راستہ نکلا ہے زندہ رہنے کا, اور اس میں بھی آپ نے کہہ دیا کہ جناب جیسے انہوں نے کوئی غلطی کی ہے, جبکہ ٹھیک 1 سال پہلے یہی پرائم منسٹر صاحب درس دے رہے تھے کہ جی سولر از دی اونلی سولوشن, سب سولر لگا لے. وہ جب عمل درآمد ہوا تو ان کو پکڑ, یعنی ان کو کچھ پتہ نہیں ہے. اب وہ کہتے ہیں, اویس لغاری صاحب روز آ کے بھاشن دیتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو بیوقوف سمجھ نہیں آ رہی, 10 سال بعد آپ کی ڈبل قیمت ہو جانے تھی. پتہ نہیں کیا فلسفہ لے کے جا رہے ہیں. کوئی فلسفہ نہیں ہے جی. بنیادی طور پر ان میں پرابلم یہ ہے کہ یہ جو 590 ارب روپے کی چوری ہے, کوئی چھوٹی چوری نہیں ہے. تمام گورنمنٹ رن ڈسکوز میں یہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکے ہیں, باوجود کہ اس نے تمام ایڈمنسٹریشن کو الٹا سیدھا کر دیا ہے. جیسے میں نے ستمبر 2003 میں بتایا تھا جب یہ شروع کیا سارا فلسفہ, کہ یہ ایڈمنسٹریٹو میٹر جو ہے یہ انسینٹیوز کے بغیر نہیں کنٹرول ہونا. آپ جتنی مرضی سختی کر لیں, کیونکہ لوگوں کی روزی روٹی انوالوڈ ہے, سارے محکمے ملے ہوئے ہیں. آپ مجھے بتائیں, ہم کو مطلب سارا دن ہم یہی کام کرتے ہیں, کوئی پاسبل ہے کہ محکمے کے نالج کے بغیر کوئی پورا ٹرانسفارمر لگا لے اور کہیں کہ جی ہمیں پتہ نہیں چلا؟ یہ سب جھوٹ اور فریب ہے, سب کو پتہ ہے. آپ نیپرا کی رپورٹیں پڑھ لیں, اس میں بلیک اینڈ وائٹ میں لکھا ہوا ہے کہ محکمے سارے ملوث ہیں. اس کے لیے ان کے پاس کیا حل ہے؟ انہوں نے سب کی پوسٹنگ اینڈ ٹرانسفر, ڈسمسل, ریموول فرام پبلک ڈیلنگ پوسٹ, یہ سب کچھ کر کے دیکھ لیے. ایک دفعہ نہیں, بار بار کر کے دیکھ لیے. ایک تو چوری ہے چودھری صاحب, سیدھا سا مسئلہ ہے کہ بڑے مافیاز کو کیپیسٹی پیمنٹ میں IPPs کے وہ جو 90s کے ہیں ان کو ساتھ بات کر رہے ہیں. یہ ان کو بجائے اس کے کہ ان کا آڈٹ کروائیں فورنسک. میں آپ کو افسوس سے بتانا چاہتا ہوں, یہ غلط فریمنگ آف دا پرابلم ہے. یہ غلط فریمنگ آف دا پرابلم ہے. یہ اگین ککنگ دا کین ڈاؤن دا روڈ والی بات ہے, چونکہ اس کا حل نہیں ہے. دیکھیں, ستمبر میں یہ شروع ہوا 2003 میں, SIFC بنی, انہوں نے آتے ساتھ ہی اعلان کر دیا ہول آف گورنمنٹ اپروچ. اگر ہول آف گورنمنٹ اپروچ اس وقت اس کام پہ لگ جاتی IPPs پہ, تو یہ تو اسی وقت مسئلہ حل کر دے. ابھی بھی تو انہوں نے کیا نا, یہ تو مسئلہ ہی نہیں تھا. مسئلہ تو چوری کا تھا. پورا سال اس پہ لگا دیا, جب اس میں کچھ نہ بنا پھر ٹکوسلا دے دیا کہ جناب ہم نے بورڈ بدل دیے, انڈیپینڈنٹ بورڈ لگا دیے. کیا بات ہے, واہ واہ واہ. پہلے والے بھی انہوں نے لگائے تھے, اور وہ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ تمام ڈسکوز ملٹی ایئر ٹیرف میں. ملٹی ایئر ٹیرف نیپرا کا ایک قسم کا ریسیورشپ ہوتا ہے. اس میں ایک تسمہ بھی آپ نے ہلانا ہے تو نیپرا کی اجازت لینی ہے, ایک پینسل آپ نے خریدنی ہے تو نیپرا کی اجازت لینی ہے. بورڈ کیا کرے گا وہاں پر؟ ظاہری بات ہے وہ سفارشی ٹولہ بن جائے گا, ان کے پاس اختیار ہی کوئی نہیں ہے, وہ کر ہی کچھ نہیں سکتے. ایسے خواہ مخواہ میٹنگیں کر کے
گھر چلے جانا, یہ سارا ان کو پتہ ہے, لیکن یہ بیوقوف بنانے کے ماسٹر ہیں, بناتے چلے جا رہے ہیں. اور اصل مسئلہ جو ہے, اب میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر یہ 5000 میگا واٹ جو نہیں فراہم کر رہے, کچھ لوڈ شیڈنگ یہ ڈیلیبریٹلی کر رہے ہیں کیونکہ اس میں یہ تھیفٹ ہو رہی ہے, اور کچھ جو ہے ان اپنی ناقص کارکردگی کی وجہ سے 1000 میگا واٹ نئے کنیکشن پینڈنگ ایپلیکیشن سارے ڈسکوز کے پاس, اگر آپ سارے جمع کریں 1000 میگا واٹ یہ اکنامک زونز جو ہے ان کو دینے تھے انہوں نے, وہ بھی نہیں. 2000 میگا واٹ 3000 میگا واٹ کی یہ لوڈ شیڈنگ کریں. یہ 5000 میگا واٹ اگر یہ فراہم کر سکیں کہ چوری روک لیں, 590 ارب بچا لیں, تو یہ تقریباً 11.7 پیسے کا بغیر کسی پی ڈی ایل کا, بغیر کسی اور چیز کا, یہ بیس ریٹ میں کمی ہوگی. اچھا, میں آپ کو کہتا ہوں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ فرض کریں 500 یونٹ استعمال کرنے والا گھرانہ ہے تو آپ کا بل تقریباً آدھا ہو جائے گا, کیونکہ اس پہ ایکسائز اور ٹیکسیشن, سیل ٹیکس, بلا بلا بلا, وہ ساری جو چیزیں وہ بھی اتنے حساب سے پھر کم ہوتی ہیں. تو یہ اس قسم کا ان کے پاس حل ہی کوئی نہیں ہے, تو یہ 2 مہینے کی چیپی چلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ 5 سال گزر جائیں گے عامر صاحب, میں بھی ادھر آپ بھی ادھر, 5ویں سال بھی یہ 2 مہینے کی چیپی دے رہے ہوں گے. ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے. اور یہ جو انتظامیہ کی بنائی ہوئی جماعتیں ہیں, میں بار بار آپ کو کہتا رہا ہوں, یہ صرف ان کے ملے کی دوڑ مسیح تک, یہ صرف انتظامیہ تک ہی بھاگ سکتے ہیں. یہ احد چیمہ, یہ شاہ صاحب جو ہیں جو اب واپس آ گئے ہیں وہاں سے ورلڈ بینک سے, یہ کوئی ان کے پاس پی ٹی آئی والوں کے پاس شہزاد اکبر صاحب تھے, محمد علی صاحب وہ پہلے جو محمد علی صاحب وہ نہیں ہے, وہ گورنمنٹ کے آفیشل نہیں ہے, وہ تو پرائیویٹ سیکٹر کے ایک آدمی تھے. جن کی میں بات کر رہا ہوں وہ چیف سیکرٹری تھے خیبر پختونخوا کے, انہوں نے لکھ کے استعفیٰ دیا تھا پی ٹی آئی کو, کتنی کرپشن میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی. پھر ان کو یہاں پر ایک اڈا دے دیا گیا پرائم منسٹر ہاؤس میں. محمد علی صاحب کہہ رہا ہوں جو اس وقت انرجی کے جو اب معاون خصوصی ہے پی ٹی آئی کے گورنمنٹ میں, انہوں نے ایک اپنا پرسکرپشن دی, ابھی امپلیمنٹ وہ کر رہے ہیں, پر بنیادی میں ذرا ایک منٹ پی ٹی آئی کے گورنمنٹ میں ان کو اجازت نہیں دی گئی تھی. جب وہ کمیٹی بنائی گئی تھی اس کے 2 ماہ بعد وہ ختم کر دی گئی تھی. اس کے ٹی او آر میں سے انرجی آڈٹ عمران خان صاحب نے نکال دیا, اور جو فیڈرل لینڈ کمیشن کے ایک سابق الیکشن کمیشن کے چیف تھے ان کو اس کا ہیڈ لگا دیا اور نیپرا کو نکال دیا بیچ میں سے. تو کیا ہونا تھا, دمادم اسکلندر, اور وہی ہوا. اب آ کے اس سارے کو ریکٹیفائی کیا, اس لیے وہ ہمیں لوریاں نہ سنایا, ہمیں سارا پتا کیا ہوا اس ملک میں. بہرحال ہمیں تو لگتا ہے کہ جو وہ ہمیں لوریاں سناتے تھے اب ان کی لوری بھی بدل گئی ہے, مگر اوورآل جو آپ بات کر رہے ہیں یہ تو بڑی, پھر وہ یہ آئی ایم ایف کا تو ایک بریدر ملا ہے اس موقع کے اندر, یہ جو ایک جو مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے. بجلی اگر سستی نہیں ہوگی عام آدمی کو تو ریلیف وہ مشکلات ہیں ہی ہیں. معیشت جو ہے آپ کی ڈبل قیمت پہ, ہمارے جو کمپیٹیٹرز ہیں انڈیا بنگلہ دیش وغیرہ آدھی قیمت پہ یا 1/3 کے اوپر جو ہے وہ لے رہے ہیں, تو پھر معیشت بھی نہیں اس کے ساتھ لنکڈ ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کا اس وقت جو آپ بتا رہے ہیں یہ اس میں فریمنگ آف دا پرابلم کا سب سے بڑا ایشو ہے. اگر آپ اس کو گورننس کی پرابلم کے طور پہ نہیں لیں گے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. انفارچونیٹلی گورننس جو ہے 99% گورننس کے مسئلے ریکرنٹ سائڈ آف دا بجٹ پہ فیصلے ہوتے ہیں, ریکرنٹ سائڈ آف دا بجٹ پہ فیصلے ہوتے ہیں. یہ تمام فیصلے ریکرنٹ سائڈ کو ذرا سارے الفاظ میں پیش, ریکرنٹ سائڈ آف دا بجٹ ہوتا ہے جو ماہوار ہر مہینے خرچے ہوتے ہیں, اس میں سے سب سے بڑا جو آئٹم ہوتا ہے وہ سیلری کا ہوتا ہے اکثر, یا اس میں پینشنز ہوتی ہیں, یا پیٹرول کا خرچہ ہوتا ہے, یا بجلی کا آپ کے اپنے دفاتر چلانے کا خرچہ ہوتا ہے, پینشنیں ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ جتنے بھی گورننس ڈیسیجنز ہیں وہ ریکرنٹ سائڈ آف دا بجٹ پہ لیے جاتے ہیں. پھر آپ کی انتظامی حلقے جو ہیں حرکت میں آتے ہیں. جو ڈیولپمنٹ سائڈ ہے وہ تو بڑا آسان ہے کہ وہ تو ایک اوپر سے آپ نے کرنا ہے فیصلہ, تو باقی معاملات تو چل ہی نہیں. لیکن اس ریکرنٹ سائڈ آف دا بجٹ کے لیے اچھے فیصلے کرنے کے لیے آپ کو بڑی نالج بیس چاہیے, بڑی تحقیقات چاہیے, بڑی ہسٹری چاہیے. تو میرا تو خیال ہے چودھری صاحب سب سے زیادہ تو پولیٹیکل ول چاہیے ہے کہ آپ نے جو ہے وعدہ کیا ہوا تھا کہ جی گورنمنٹ ایکسپینڈیچر یہ کام کریں گے. گورنمنٹ ایکسپینڈیچر پچھلے بجٹ کے اندر بھی 40% بڑھا دیا گیا, اور روز سنتے ہیں, یہ آج کی خبر میرے سامنے پڑی ہوئی ہے کہ وفاقی کابینہ کے ارکان کی تنخواہوں میں 188% اضافہ منظور کیا ہے. یہ آج کی خبر بتا رہا ہوں کہ معیشت دباؤ میں ٹیکس ہدف 40% زیادہ, مگر کابینہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کی عیاشیاں اور سارا کچھ ہو رہا ہے, مگر کاسٹ آف دا گورنمنٹ جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. بندے نکالنے کے چھوٹے موٹے ادھر ادھر دعوے کر دیے جاتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں عامر صاحب جو ان رپورٹڈ چیز ہے نا جو آپ کے ناظرین کو معلوم ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس ریویو میں جو ابھی ہوا ہے مارچ کی 15 کو مکمل ہوا ہے, اس میں آئی ایم ایف نے گورنمنٹ آف پاکستان کو 9 خون معاف کیے ہیں.
انہوں نے, آپ کو یاد ہے ایک تاجر دوست ایپ ہوتا تھا, کتنا اچھا میں سننے میں آتا تھا, روز بتاتے تھے کہ جی اب یہ ہو گیا وہ ہو گیا, وہ بچوں کی کہانی جیسے کندھے ملا کے پی ٹی وی پہ ایسے وہ جو ہے نا قومی ترانے سناتے تھے ہمیں. وہ تو جو تاجر دوست ایپ ہی غائب کر دیے بیچ میں سے, اللہ خیر صلاح. وہ بھی IMF نے مان لیا. ایگریکلچر ٹیکس جنوری 1 سے لاگو ہونا تھا, اکتوبر میں وہ لاز پاس ہونے تھے, اب آ کے لولے لنگڑے وہ لاز پاس ہو رہے ہیں جن میں ریٹ ہی کوئی نہیں ہے. وہ بھی انہوں نے معاف کر دیا کہ چلیں کوئی بات نہیں. جب خسارہ آپ کا 600 ارب سے زیادہ ہو گیا, لکھا ہوا ہے IMF کے اگریمنٹ میں کہ اگر 1% سے زیادہ ہوا رولنگ بیسس پہ تو آپ ایڈیشنل میجرز لیں گے, یعنی منی بجٹ لائیں گے. اسٹیٹ بینک بھی کہتی رہی سب کچھ. ابھی 600 ارب روپیہ ان کا ٹارگٹ ہی نیچے کر دیا. اللہ خیر صلاح, مسئلہ ہی کوئی نہیں. اور دوستو جناب, اب یہ جو لون والی بات تھی پاور سیکٹر کی, وہ بھی ایکسیپٹ کر لی. مطلب میں آپ کو کہہ رہا ہوں 9 خون معاف کیے ہیں. یہ کیوں یہ چلانا چاہ رہے ہیں. کس کو چلانا چاہ رہے ہیں؟ اس نظام کو. بالکل سیدھی بات ہے. آپ کو کون سی چیز نہیں سمجھ آ رہی؟ جب ایکسپلین کریں نا ناظرین کے لیے. مجھے تو میں ایکسپلین تو کر رہا ہوں, میں آپ کو کیسی اور لسٹ بنا کے دوں, آپ شاید یہ ریکارڈنگ دیکھ لیں, آپ میری باتیں شاید نہیں سمجھ میں آ رہی ہیں. نہیں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس اگریمنٹ میں جو ستمبر کو انہوں نے سائن کیا, اکتوبر میں ان کے جہاز پھر اتر گئے یہاں پر. ان کو سب پتا تھا کہ یہ سارے کا سارا آف ٹریک جا رہا ہے. انہوں نے وارننگیں دیں, انہوں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کی کہ ہم بالکل نہیں معاف کریں گے, آپ سیدھے ہو جائیں. یہ وہ آپ کو یاد ہے نا, ایمرجنسی واپس آ گئے تھے. اس کے بعد پھر کیا ہوا, اس کے بعد پھر یہ سلپ ہوتے جب مارچ آیا انہوں نے سب کچھ معاف کر دیا کہ یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. اور پرابلم کیا ہے؟ پرابلم ساروں کے لیے ہے کہ ساری سٹیبلٹی کا یہ راگ الاپتے رہے ہیں, کان ہمارے پاکے ہیں. کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے شروع ہوئے, سٹیبلٹی آ گئی, وہ سٹیبلٹی گروتھ میں کنورٹ نہیں ہو رہی. اب فگر کی ہیرا پھیری کر کے 1% گروتھ دکھا رہے ہیں, 3-4 کے پتہ نہیں کتنا ہے, جبکہ پچھلے 0.92 تھا, اس کو بھی ریوائز کر لیا تاکہ یہ والا جسٹیفائی ہو سکے, کیونکہ کوئی سینس نہیں بنتی. ایگریکلچر ڈوب رہا ہے, انڈسٹری نیگیٹو گروتھ ہے, سروسز کا کچھ بھی نہیں ہو رہا, کریڈٹ آف ٹیک ہی کوئی نہیں ہے, اور یہ بتا رہے ہیں ہمیں کہ جناب گروتھ. میں ذرا آپ سے لینا چاہ رہا ہوں, مگر آپ یہ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ IMF نے 9 خون جو معاف کر دیے ہیں اس کی وجوہات وہ جو یا تو وہ سیاسی ہیں یا ان کے اکنامک انٹرسٹ ہیں, لارجر اکنامک انٹرنیشنل آرڈر کے کہ یہ نظام چلایا جائے, یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت بڑا واو ویلا تھا کہ چاچا ٹرمپ نے آنا ہے, انہیں فون چکنا ہے, ایتھے زلزلے آنے نے, بجلیاں ڈگنیاں نے, پتہ نہیں کی ہونا ہے. وہ سارا کچھ اسی IMF دے ریویو ویکھ لیا کی ہونا سی. اچھا, کچھ نہیں ہو رہا. اب میں ذرا زراعت کے اوپر نہ ہوں کہ جو بہت پہلے ہی بری خبریں آ رہی تھی کہ کاٹن اور گندم کی صورتحال جو نظر آ رہی تھی کہ جی 33% جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے, جنرز کہہ رہے ہیں کہ جی کاٹن کم ہے, اس کے بعد گندم بھی بری صورتحال ہے. ابھی جو پانی کا مسئلہ آیا ہوا ہے خشک سالی کا کہ 40 سے بتایا جا رہا ہے 44% تک جو ہے خشک سالی ہے, کم بارشیں ہوں گی. پہلے ہی سندھ کے اندر جو ہے ایک نہروں کے اوپر جو ہے ایک لڑائی چل رہی ہے, اور یہ مزید جو ہے جب زراعت کی آپ سمجھتے ہیں اس کی صورتحال پہ ذرا روشن ڈالے, اس کا امپیکٹ. اس میں گورنمنٹ بہت بڑی زیادتی کر رہی ہے, پنجاب کی بہت بڑی زیادتی کر رہی ہے, لٹرلی کاشتکار کا گلا گھونٹ رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال انہوں نے سارے اپنے ایسٹیمیٹ لگا کے تمام میٹنگز ناپ تول کر کے, حالانکہ سندھ نے 4000 روپیہ فی مان 40 کلو کا ریٹ دیا تھا, انہوں نے اس کو واپسی ریوائز کر کے نیچے ریوائز کر کے 3900 کا ریٹ دیا. سارا سال یہ بتاتے رہے کہ ہم نے خریدنی ہے, اتنے سینٹر بن جائیں گے, یہاں سے یہ باردانہ آ رہا ہے, یہ فلانٹی کا. پہلی تاریخ مارچ کو آ کے جب یہ ساری امپورٹ انہوں نے مافیاز نے امپورٹ کر لی پاکستان میں, اس کے بعد تک بھی کرتے رہے. جب انہوں نے بین لگایا ہوا تھا تو انہوں نے کہہ دیا ہم نے تو گندم نہیں خریدنی کیونکہ کرپشن ہوتی ہے. اس کے باوجود 3 لاکھ ٹن جو ہے فیڈرل گورنمنٹ نے خریدا ٹوکن, اور وہ کیا کرپشن کر رہے تھے جو چاچا جی کی حکومت تھی. میرا مطلب کوئی سینس نہیں بنتی نا ان باتوں کی. اگر کرپشن ہو رہی ہے تو اس کو آپ سیدھا کریں, یہ تو آپ کا کام ہے ٹرانسپیرنٹ کرنا. اینی وے, اب کیا ہوا تو پچھلے سال خریداری کوئی نہیں ہوئی. اب یہ کیا کر رہے ہیں کہ جو 2002-03 کی خریدی ہوئی گندم تھی 2200 روپے فی مان پہ, 2200 روپے پہ, جبکہ انٹرسٹ ریٹ آپ کا 22% پہ چلے گیا اور لگاتار رہا اپریل کے بعد 21-22%, اور اب آ کے کہیں نیچے آئے. وہ تو اس کی صرف کیرینگ کاسٹ جو ہے وہ 1000 روپے سے کئی زیادہ ہے فی مانڈ, اور انفلیشن بھی آئی ہے بیچ میں, اس کی سٹوریج کاسٹ پڑتی ہے, سب کچھ ہے. تو یہ کسی صورت 2900 روپے 2008
800 روپے نہیں ہو سکتی اس قیمت, لیکن یہ 1.2 ملین ٹن فلڈ کر رہے ہیں مارکیٹ کو. 2800 دسمبر کی 27 کو بتایا, اب اس کو 100 روپیہ غنیمت ہے کہ 100 روپیہ بڑھا کے 2900 روپے کر دیا, جبکہ پچھلے سال کی قیمت ان کی اپنی طے کی ہوئی 3900 روپے تھی. یعنی یہ گلا گھونٹ رہے ہیں کہ جب گندم آئے گی فائنلی اگلے مہینے تو اس کا کوئی خریدار ہی کوئی نہ ہو, اور یہ بتاتے ہیں کہ جی ہم تو لوگوں کے لیے قیمتیں نیچے کر رہے ہیں. اگر آپ نے قیمتیں نیچے کر اسکیم آ رہی ہے, لون اسکیم آ رہی ہے, ایک منٹ, یہ سب جھوٹ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب یہ نیا ماڈل کوئی کار کمپنی نکالتی ہے تو حکومت پاکستان ان کی پرانی خریدی ہوئی 2 لاکھ گاڑیاں یک لخت مارکیٹ میں پھینک دیں. تو یہ انڈسٹری بنائی ہے انہوں نے, یہ کہ اب مارکیٹ چلائے گی جی گندم کو, ہم مداخلت نہیں کریں گے. ڈالے نا ذرا, دیکھیں کیسی چیخیں نکلتی ہیں ان کی. یہ جو چینی کے ساتھ کیا ہے جو 180 روپے پہ چلی گئی ہے, اس وقت تو نہیں ان کو درد پڑی کہ یہ غریب لوگوں کے لیے, جب مصدق ملک نے بتا دیا تھا کمیٹی کے چیئر ہوتے ہوئے کہ یہ قیمت نہیں رکے گی, آپ نے اس کو برطرف کر دیا, اس کو منسٹری سے بھی فارغ کر دیا بیچارے کو, اور آپ دیکھ رہے ہیں کدھر چلے گئی ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے بڑا سخت کنٹرول لیا ہے, جو 130 پہ آپ نے نہیں اوپر جانا تھا ہم نے 160 کر دیا. 160 گندم کی پلیز لیٹ می میک دا پوائنٹ. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تاجر دوست ایپ آتی ہے تب آپ کو بڑی نرمی یاد آ جاتی ہے, جب چینی کی باری آتی ہے تب بڑی نرمی یاد آتی ہے, گاڑیوں کی ہر ایک کے لیے نرمی. کسان کا گلا گھونٹنا ہے, یہ کیوں پہل صرف اس لیے کہ وہ بیچارہ غریب ہے, وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا, ان کی سنوائی کوئی نہیں ہے. آپ جیسے لوگ ہیں ان کا درد شیئر کرنے کے لیے بہت زیادہ تکلیف میں ہیں کسان بھائی ہمارے. چلیے بہت شکریہ, تھینک سو مچ عامر صاحب. دانیال عزیز صاحب آپ کا بھی شکریہ, اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ.